أعوذ بالله من الشैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आल इमरान आयत नंबर 7 से आयत नंबर 9 तक इंशाल्लाह आज हम सिक्स से पढ़ेंगे। है ना, 7 से, सॉरी। हाँ ठीक। जी। आयत नंबर 7 to 9। ठीक। हुवल्लज़ी, वही है जिसने अनज़ला नाजिल की अलैका आप पर अलकिताबा किताब मिन्हु इससे आयातुन आयतें या इसमें आयतें मुहकमातुन मुहक्कम यानी पुख्ता आयात हैं, क्लियर आयात हैं जिनके हुक्म वाज़ेह हैं। हुन्ना वो उम्मुल किताबी किताब की असल हैं। व उखरु और दूसरी मुतशाबिहात मुतशाबह हैं। वही तो है जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाजिल की, इसमें मुहक्कम यानी पुख्ता आयात हैं और ये किताब की असल हैं और दूसरी मुतशाबा हैं। मुतशाबा मतलब कि उससे कई मीनिंग्स निकल सकते हैं। फ़अम्मल्लज़ीना पस जो अल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम जिन लोगों के दिलों में ज़ैग़ुन फेर है, यानी उनके दिलों में शक है या उनके दिलों में बीमारी है या उनके दिल बातों की वजह से फिर जाने वाले हैं, जिनके दिलों में कजी है। फ़यत्तबिऊना, सो वो पैरवी करते हैं, मा तशाबहा जो मुतशाबहात हैं, मिन्हु इससे, इब्तिग़ाअ वो चाहते हैं, अलफ़ितनती फितना, वब्तिग़ाअ और ढूंढते हैं या चाहते हैं, तावीली उसकी तावीलात या उसका मतलब। बस जिन लोगों के दिलों में कजी है सो वो इससे मुतशाबहात की पैरवी करते हैं, फसाद की गर्ज से या फितने की गर्ज से, और इसका मतलब ढूँढने की कोशिश करते हैं या उनका उनका मकसद उसका मतलब ढूँढना होता है। वमा और नहीं यअलमु जानता तअवीलहु उसका मतलब इल्लल्लाह सवाए अल्लाह के, वर्रासिखूना और मजबूत फिल इल्मी इल्म में, यक़ूलूना वो कहते हैं, आमन्ना हम ईमान लाए बिही इस पर। इसका मतलब अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता और मजबूत या पुख्ता इल्म वाले ये कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाए। कुल्लुन मिन इंदी रब्बिना, ये सब हमारे रब की तरफ से है। वमा यज़क्करु और नहीं समझते, इल्ला मगर उलुल अलबाब अकल वाले। और यानी अगर इसको सीधा करें तो ये होगा कि इससे सिर्फ अकल वाले ही समझते हैं, या दूसरी तरह ट्रांसलेशन करें कि और नहीं समझते मगर अकल वाले। रब्बना ए हमारे रब, ला तुज़िग़ ना फेर, कुलूबना हमारे दिलों को, बादा इसके बाद, इज़ हदाइतना जब तूने हमें हिदायत दे दी, वहब लना और हमें अनायत कर या हमें अता फरमा, मिन लदुन का अपने पास से, रहमा रहमत। ए हमारे रब, हमारे दिल ना फेर इसके बाद जबकि तूने हमें हिदायत दे दी और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा। इन्नका बेशक तू, अंता तू, अल वहाब सबसे बड़ा देने वाला है। रब्बना ए हमारे रब, इन्नका बेशक तू, जामिउ जमा करने वाला है, अन्नासी लोगों को, लियौमिन उस दिन, ला रैबा नहीं है शक, फीही जिसमें। ए हमारे रब, बेशक तू लोगों को उस दिन जमा करने वाला है जिसमें कोई शक नहीं। इन्ना का बेशक इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह, ला युखलिफुल मियाद नहीं वादा खिलाफी करता। अच्छा, मेरे ख्याल में एक आयत और पढ़ लेते हैं, आगे फिर वो आले फिरौन का तज़किरा शुरू हो जाएगा। तो आयत नंबर 10 तक कर लेते हैं। इन्ना बेशक अल्लज़ीना कफरू वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, लन हरगिज नहीं, तुगनिजा काम आएगी, अनहुम उनके, अमवालुहुम उनके माल, वला और नहीं, औलादुहुम उनकी औलाद, मिन से, अल्लाही अल्लाह, शैअन कुछ भी। यानी बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, हरगिज ना उनके माल,
ان کے کام آئیں گے اور نہ ان کی اولاد اللہ کے سامنے کچھ بھی، من اللہ شیء یعنی اللہ کے سامنے کچھ بھی، وَأُولَئِکَ اور وہی لوگ، ہم وہ، وقود ایندھن ہیں، الناری آگ کا، اور وہی لوگ آگ کا ایندھن ہیں۔ جی، محکمات اور متشابہات۔ اس آیت میں ان دو طرح کی آیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ محکم آیات کے بارے میں جو تفاسیر میں ملتا ہے کہ محکم جو ہے پختہ چیز کو کہتے ہیں، وہ آیات جن کے الفاظ اور معنی بالکل صاف ہوں اور واضح ہوں کہ ان کو پڑھتے ہی آپ کو حکم سمجھ آ جائے، تمام لوگوں کو اس آیت کا مطلب سمجھ آ جائے، جن کا معنی جاننے میں کسی قسم کے شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہو اور ان سے تعویلات بھی نہ نکل سکتی ہوں۔ جب ظاہرہ اس کا حکم ہی کلیئر ہوگا تو پھر اس سے آگے میننگز جو ہیں وہ نہیں نکل سکتے، جن پر تعویلات کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ یہ ساری آیات قرآن پاک کی اصل ہیں، یعنی یہ وہ آیات ہیں جن کو سیکھنا سمجھنا سب کے لیے لازم ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ وہ آیات ہیں جس مقصد کے لیے قرآن پاک نازل ہوا ہے، اس میں ان آیات میں یہ سارے مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ ان آیات میں عبرت، عقائد، نصیحت، عبادات، فرائض، اخلاق، امر و نہی یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، دین کے بنیادی اصول، صراط مستقیم کا تعین یعنی صراط مستقیم کیا ہے اس کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی وہ والی، What is this گمراہیوں slow? کا رد، اوکے، Repeat کرنا ذرا ایک دفعہ۔ گمراہیوں کا رد۔ اچھا، ان میں یہ جو آیات ہیں محکم آیات، ان میں عبرت، عقائد، Okay. نصیحت، عبادات، فرائض، اخلاق، امر و نہی، دین کے بنیادی اصول، صراط مستقیم کا تعین، گمراہیوں کا رد، یہ سارے ٹاپکس جو ہیں یہ ڈسکس کیے گئے ہیں، یا یہ ان سب میں یہ ٹاپک بیان کیے گئے ہیں۔ اگر کوئی بندہ قرآن پاک کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ ان محکم آیات کو سمجھ لے تو اسے پورے قرآن پاک کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے محکمات کے بارے میں یہ قول نقل کیا ہے کہ اس سے مراد ناسخ، حلال اور حرام، حدود، فرائض، اور جن پر ایمان لایا جاتا ہے وہ چیزیں، اور متشابہات سے مراد منسوخ، مقدم، مؤخر، امسال، اقسام، اور جن پر ایمان لانا تو ضروری ہے لیکن ان پر عمل نہیں کیا جاتا۔ مؤخر کے بعد کیا بولا ہے؟ مثالیں، امثال، جیسے ہم نے البقرہ میں بھی آیات پڑھی تھی جن میں مثالیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی کہ جیسے ہم نے منافقین کی مثال والی آیات پڑھی تھی،
جس میں مثال دی گئی تھی کہ دو لوگ جو ہیں وہ منافق تھے، وہ جب جاتے ہیں تو جب زور کی بارش آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ خوف کی وجہ سے، موت کے ڈر سے وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، اور پھر جب بجلی گرجنا کم ہو جاتی ہے تو پھر اسی طرح ہو جاتے ہیں، اس طرح کی، یا پھر جیسے اسی ٹائپ کی جو آیات ہم نے پیچھے مثالوں والی پڑھی وہ، یا جیسے صدقے کے بارے میں ہم نے ایک آیت پڑھی کہ اللہ صدقے کو اتنے گنا بڑھاتا ہے، اس میں ایک دانہ ہوتا ہے، ایک دانے کو پھر ایک دانے سے 100 بالیاں نکلتی ہیں، 100 ہر بالی میں پھر 100 دانے ہوتے ہیں، مطلب پر ایمان مثالوں، لانا ضروری ہے ان پر دیکھیں ایمان لانا ضروری ہے، لیکن ظاہر ہے ان پر عمل تو نہیں کیا جاتا، ان کے بارے میں جیسے میں ابھی کلیئر کرتی ہوں متشابہات کون سی ہیں۔ متشابہات، اب یہ یہاں تک ہو گئی محکم آیات، ٹھیک ہے، وہ آیات جن نے ہمیں کلیئر حکم دیا گیا ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بارے میں، یا طلاق، خلا، جو ہم پیچھے مسائل پڑھ چکے ہیں، رضاعت کے بارے میں، یا اس طرح کی جتنی بھی آیات ہیں جن کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، یا جن کے مطلب بالکل ہمیں سمجھ آ رہے ہیں، وہ والی آیات جو ہیں وہ ساری، جن میں انبیاء کی سٹوریز وغیرہ بھی ہوگی، یہ سب جو ہیں وہ محکم آیات آ جاتی ہیں، جن سے صاف صاف مطلب سمجھ آ رہا ہے۔ یعنی ابن زید نے کہا کہ محکم وہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں اور ان کے رسولوں کے واقعات اور قصص بیان فرمائے، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے ان کی تفصیل کی۔ آگے ہم پڑھتے ہیں کہ متشابہات کیا ہیں۔ متشابہات وہ آیات جن کا معنی واضح نہ ہو، اس کی تعویلات کی جا سکیں، جیسے ہم ایک ہی آیت کے کئی معنی نکال لیتے ہیں۔ جیسے ہم نے پڑھا کہ مسائل میں فقہا میں اختلاف ہے، تو وہ جو آیات میں کلیئر حکم نہیں آ رہا ہوتا، اس میں سے پھر ڈفرینٹ احکام جو ہیں وہ نکل سکتے ہیں کہ نہیں، اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، وہ ہر مختلف فقہ اسی وجہ سے یہ آگے ڈیوائیڈ ہو گئے، مطلب ڈفرینٹ فقہ کے لحاظ سے مذاہب بن گئے۔ ان آیات کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھو۔ یہ آیات ان چیزوں کے بارے میں ہیں جن کی حقیقت کو انسان نہیں جان سکتا۔ ان آیات کا اصل علم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے حبیب کو ہے۔ جیسے کل بھی اس میں حروف مقطعات بھی آ جاتے ہیں، جیسے کل ہم نے پڑھا کہ الف لام میم، اب اس کی تعویلات ہم نے کل پڑھی کہ مختلف نے مختلف کی کہ اس کا یہ مطلب ہوگا، اس کا یہ مطلب ہوگا، لیکن اس کا اصل علم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی پتہ ہے۔ ان آیات کا اصل علم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے حبیب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ اس کے بعد اللہ اپنے اولیاء میں سے جس کو ان متشابہات آیات کا علم جتنا چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ جو اللہ کے قرب میں زیادہ مطلب آگے ہوگا، اس کو ان کا علم زیادہ عطا کیا جائے گا۔ ان آیات کی جتنی بھی تعویلات کی جائیں، یعنی جتنے بھی ان سے معنی نکالے جائیں، پھر بھی اس کی حقیقت پر نہیں پہنچا جا سکتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں، متشابہات وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نے نہ دیکھا ہے، نہ چکھا ہے، نہ سونگا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ذکر آتا ہے جنت کا، اب ہم نے جنت نہیں دیکھی ہوئی، دوزخ کا ذکر آتا ہے، حوروں کا ذکر آتا ہے۔ اب کوئی اس بات پہ بحث شروع ہو جائے کہ جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، کوئی کہ جنت نور ہے، نہیں جنت باغ ہے، کوئی کچھ کہ کوئی کچھ کہ، تو وہ اس لیے ہم بس اللہ نے بتا دیا جنت ہے، ہمارا کام ہے ہم مان لیں جنت ہے۔ اللہ نے بتایا کہ دوزخ ہے، وہ ایسے آگ کا کنواں ہوگا، ہم مان لیں کہ آگ کا کنواں ہے۔ اسی طرح اللہ نے بتایا کہ حوریں ہوں گی، تو ہم مان لیں کہ حوریں ہیں۔ اب حوروں پہ بحث کرنا شروع کر دیں کہ حور جو ہے وہ عورت ہوگی، یا حور نہیں فرشتہ ہوگا، نہیں حور نور ہوگی، حور کیا ہوگی، اس کا اصل علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔
بالکل ایسے ہی جیسے قبر کا عذاب ہے اس کے بارے میں کوئی بحث شروع کر دے کہ نہیں اس میں تو اتنے فرشتے آ کے سوال کریں گے یا اتنے سوال ہوں گے، ایسے عذاب دیا جائے گا، بس ہمیں اتنا علم ہے جتنا احادیث سے ہم تک پہنچ گیا، اس ہمارا میں بس ان فرشتے پر بھی ہو گئے نا۔ ہاں جی ان پر ایمان لانا، بس ہمارا کام ہے صرف ان پر ایمان لے آنا، کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا بالکل ایسے ہی ہے، اس میں شک شبہ مت نہیں کرنا۔ اس میں بہت بڑی بحث جو چلتی ہے آج کل ہمارے زمانے میں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی بہت بڑی، صحیح بخاری کی کافی ڈیٹیل حدیث تھی، جس میں تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بتایا کہ میں تب بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ ابھی مٹی اور اپنی تخلیق میں ان کے درمیان تھے، میں تب بھی نبی تھا، جس میں انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عمر پوچھی تھی کہ آپ کی عمر کتنی ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے عمر تو نہیں پتا، لیکن میں ہر 70 سال کے بعد ایک ستارہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس ٹائم سے میں ایک ستارہ جو ہے وہ چمکتا ہوا دیکھتا ہوں، اور مجھے میں نے اس ستارے کو 70 دفعہ دیکھا ہے، تو وہ 70,000 دفعہ دیکھا یا 70 دفعہ دیکھا، کچھ اس طرح سے تھی جو آپ کو میں نے سنائی تھی، تو اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ستارہ میں تھا، تو مطلب کہ ایک اور جگہ پہ بتایا گیا کہ احادیث میں جیسے بتا دیا گیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، کہ میرے نور سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا، یا ایک اور حدیث بتائی تھی میں نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اور مولا کائنات کو ایک ہی نور سے پیدا کیا گیا، تو جب ہمیں بتا دیا کہ نور ہیں تو بس ہمارا ایمان لانا ہے کہ وہ نور ہیں۔ پھر دوسری جگہ آتا ہے قرآن پاک میں کہ ایک آیت آئے گی جس میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے جیسا بشر ہی ہوں، تو ہمیں اس پر بھی ایمان لانا ہے کہ بشر ہے۔ اب اگر کوئی اس بحث میں پڑ جائے کہ نہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نور ہیں، اگر کوئی خالی کہے نور ہیں تو تب بھی ظاہر ہے اس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا، اگر وہ خالی کہے کہ نہیں وہ بشر ہیں تو پھر بھی ظاہر ہے اس نے نور کا انکار کیا، تو اس لیے ہم اس بحث میں پڑھنا یا اس کو خریدنا یہ چیزیں متشابہات ہیں، ان کا اصل علم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے، وہ ان کا نور کس طرح سے تھا، بس اسی طرح ہمیں جیسے بتایا گیا ہم نے مان لینا ہے کہ وہ نور اور بشر ہیں، ان کا نور پہلے تخلیق کیا گیا، ہمیں یہ احادیث میں ملتا ہے، تو ہمارا ایمان ہے کہ پہلے تخلیق کیا گیا ساری کائنات سے پہلے، اور اللہ نے بتایا کہ میں نے ان کی خاطر پورا جہان بنایا، تو ہمارا ایمان ہے کہ ان کی خاطر سارا جہان بنایا گیا۔ اس قسم کے معاملات میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، یہ چیزیں جو ہیں یہ متشابہات ہیں، اس کا اصل علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اچھا، ہم نے ایک اور آیت پڑھی تھی پیچھے جس میں تھا کہ شہید جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں اور ان کو مردہ نہ کہو، وہ اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں، لیکن تمہیں اس کی مطلب تمہیں اس کا ادراک نہیں، یا تم اس کی سمجھ نہیں رکھتے، تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ شہید زندہ ہے، تو بس ہمارا ماننا ہے کہ شہید زندہ ہے، وہ کیسے زندہ ہے، وہ کس حال میں زندہ ہے، حدیث میں ذکر آ گیا کہ وہ سبز پرندوں کی شکل میں یا سفید، دونوں الفاظ استعمال ہوئے، سفید پرندوں کی شکل میں یا سبز پرندوں کی شکل میں وہ زندہ ہیں، تو بس ہمارا ماننا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ اس سے آگے بحث کرنا کہ نہیں وہ سبز پرندوں میں کیسے ہو سکتے ہیں، وہ اپنے جسم سے زندہ ہیں یا وہ کیسے زندہ ہیں، ان آگے ابحاث میں پڑھنا پھر یہ جو ہے یہ غلط ہے، اس سے منع فرمایا گیا، اور انہی جو ابحاث میں پڑ جاتا ہے، متشابہات کے پیچھے جو پڑ جاتا ہے، جیسے اس آیت میں بھی آ گیا ہے کہ جو متشابہات کے پیچھے پڑ جاتا ہے وہ پھر اس کا مقصد جو ہے وہ اس کے دلوں میں گجی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مقصد صرف جو ہے وہ فتنہ کرنا یا فساد پھیلانا ہوتا ہے۔ ہم نے ایک اور آیت پڑھی تھی البقرہ میں ہی کہ یضل بہ کثیرا، کہ وہ گمراہ کرتا ہے اسی سے اکثر کو، ویہدی بہ کثیرا، اور وہ ہدایت دیتا ہے اس سے اکثر کو، یا بعض کا آپ کہہ لیں، وما یضل، اور نہیں وہ گمراہ کرتا بھی اس سے الا الفاسقین، سوائے فاسق لوگوں کے، گناہ گاروں کے، یا جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے ان کے، تو اس میں مطلب قرآن پاک سے
کون لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور کون لوگ ہدایت پاتے ہیں، اس آیت میں پتہ چل گیا نا کہ اسی قرآن کو پڑھ کر کچھ لوگ جو ہیں وہ ہدایت پا جاتے ہیں اور کچھ لوگ اسی قرآن پاک کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب کون لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں؟ جو متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جو محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر متشابہات کو چھوڑ دیا جائے اور خالی محکمات پر ہی عمل کیا جائے تو وہی اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کا متشابہات کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ متشابہات کے پیچھے مت پڑو، اس کا علم اللہ اور اس کے رسول کو ہی ہے، تو بس ہمیں مان لینا چاہیے کہ ان کا علم اللہ اور اس کے رسول کو ہی ہے۔ ایک اور میں نے بہت پہلے حدیث بتائی تھی کہ اگر تمہیں کچھ قرآن پاک میں جھگڑا نہ کرو، اگر تمہیں کچھ آیات کا سمجھ نہیں آ رہی تو انہیں اس کا مفہوم یہ تھا کہ ان کو اہل علم کی طرف چھوڑ دو، ان کے سپرد کر دو، خود اس میں بحث کرنے کی یا خود اس سے مطلب نکالنے کی یا اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو لوگ محکمات کو چھوڑ کر صرف متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور جو متشابہات کو چھوڑ کر محکمات کے پیچھے پڑتے ہیں کہ متشابہات صرف اس لیے ہیں کہ ان پر ایمان لایا جائے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے بس کہہ دیں کہ ہاں جی یہ برحق ہے، اور عمل جو کرنا ہے وہ محکمات پر ہے، متشابہات پر تو عمل نہیں ہو سکتا۔ جنت اللہ نے بتایا کہ جنت ہے، اب اس کا ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا، جنت ہے بس ایمان لانا ہے کہ جنت ہے۔ دوزخ ہے، ہمیں ایمان لانا ہے کہ دوزخ ہے۔ فرشتے ہیں، ہمیں ایمان لانا ہے کہ فرشتے ہیں، تمہارے کندھوں پر 2 فرشتے بٹھائے گئے، ہمیں ایمان لانا ہے کہ فرشتے بٹھائے گئے۔ یہ ساری جو ہیں وہ متشابہات ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ان کو چھوڑ کر محکمات کے پیچھے پڑتا ہے، یعنی ان کی طرف زیادہ دھیان دیتا ہے، جیسے مسائل ہیں، جو مسائل سیکھنے پر جو اللہ نے حکم دیا ہوا کہ صدقہ کیسے کرنا ہے، خیرات کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، ہسبینڈ وائف کا ریلیشن کیسے ہونا ہے، یہ ساری چیزیں جب بتائی گئی ہیں تو اولاد کو کیسے پالنا ہے، تربیت کیسی کرنی ہے، یہی اتنی زیادہ ہیں کہ خالی ہم یہی پڑھ لیں تو یہی نہیں ختم ہوتی۔ تو جو متشابہات کو چھوڑ کر محکمات کا خیال کرتا ہے یا ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، اور جو محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے پڑتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے ہی نقل کیا ہے کہ محکمات سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ محکمات یعنی حکم سے نکلا ہے نا، حکم دیا جا رہا ہے ان میں۔ محکمات سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے اور ان پر عمل کیا جاتا ہے، اور متشابہات سے مراد جن کی پیروی نہیں کی جاتی، اور متشابہات کے بارے میں بحث کرنے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا۔ لیکن ابھی آج کل لوگ محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی قرآن میں کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے اس کا کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ جیسے سب مطلب پتہ ہے لوگوں کو کہ سود حرام ہے لیکن کھائی جا رہے ہیں، رشوت حرام ہے کیے جا رہے ہیں، زنا حرام ہے کیے جا رہے ہیں، شراب پینا حرام ہے وہ بھی کیے جا رہے ہیں۔ تو محکمات یہی چیزیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ یہ کام کرو یہ نہ کرو، ان چیزوں سے بچ جاؤ۔ جو ان چیزوں کو چھوڑ کر اس پہ بحث ہو رہی ہوتی کہ یہ بدعت ہے وہ بدعت ہے فلانی بدعت ہے، آقا کریم نور ہیں، آقا کریم مطلب آپ انسان کو چاہیے کہ وہ صرف محکمات کی طرف دھیان دے۔ جیسے مولا کائنات سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب محکم میں تمہارے لیے حلال اور حرام کردہ چیزوں کو واضح کر دیا ہے، بس اس کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانو اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جانو، اور اس کی متشابہ پر ایمان لاؤ، محکم پر عمل کرو اور اس کی امثال سے عبرت حاصل کرو۔ لیکن جتنی بھی میں آپ کو حدیثیں سناؤں گی ان سب میں یہی آ رہا ہے کہ متشابہ پر صرف ایمان لانا ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں کرنا، اور جو محکمات ہیں جو تمہیں آرڈر دیے جا رہے ہیں ان پر بس عمل کرتے جاؤ۔ حضرت ابن مسعود سے ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ پہلی کتابیں ایک دروازے سے ایک قسم میں نازل ہوئی تھیں، قرآن حکیم 7 دروازوں سے 7 قسموں میں نازل ہوا ہے، یہ جھگڑنے والا ہے، حکم دینے والا ہے، اس میں حلال اور حرام کے احکام ہیں، اس میں محکم متشابہ ہیں اور امثال والی آیات ہیں۔ اس کے حلال کو حلال جانو، اس کے حرام کردہ کو حرام جانو، جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو، جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے اس سے رک جاؤ،
اس کی امثال سے عبرت حاصل کرو اور اس کی محکم آیات پر عمل کرو اور متشابہ پر ایمان لاؤ اور یہ کہو کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب اللہ کی جانب سے ہے۔ یعنی جو متشابہات آیات ہیں جن کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تفسیر سمجھ نہیں آ رہی، ان کے بارے میں بس اتنا کہہ دینا ہے کہ یہ جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرما رہے وہ حق ہے اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن آج کل الٹا حساب ہے کہ ہم محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے، اور یہ جو حدیث ابھی سنانے لگی ہوں اس کو صحیح کہا ہے، صحیح حدیث، جیسے ہم نے احادیث کے لیولز پڑھے تھے کہ صحیح، حسن اور ضعیف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جن چیزوں کے بارے میں امت کے متعلق ڈرتا ہوں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے پاس مال کی کثرت ہو جائے گی تو وہ آپس میں مقابلہ شروع کر دیں گے اور پھر آپس میں لڑ پڑیں گے۔ اپنی امت کے بارے میں مجھے جس چیز کا خوف ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے لیے قرآن عام کر دیا جائے گا یہاں تک کہ مومن، کافر، منافق سب اسے پڑھیں گے، صرف مومن اس کے حلال کو حلال قرار دے گا۔ ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت ہوگی جو قرآن پڑھے گی، اسے یوں بکھیرے گی جس طرح ردی کھجوریں بکھیری جاتی ہیں، اور اس کے ایسے معنی کرے گی جو اس کے معنی نہیں ہوں گے، اصل معنی نہیں ہوں گے، وہ اس طرح سے اس کے معنی نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے بار بار منع فرمایا گیا کہ متشابہات کی بحث میں مت پڑیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی طرف نکلے جو قرآن کے معنی میں گفتگو کر رہی تھی، جبکہ آپ سخت غصہ میں تھے۔ فرمایا کہ اسی وجہ سے تم سے پہلی امتیں بھی گمراہ ہوئیں، وہ انبیاء پر اختلاف کرتے اور کتاب کے ایک حصہ کو دوسرے حصے سے ٹکراتے تھے۔ فرمایا قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اس کا بعض کو جھٹلائے، بلکہ اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس کا بعض کی تصدیق کرے۔ اس میں سے جس کی حقیقت کو پہچان لو اس پر عمل کرو اور جس کا معنی تم پر واضح نہ ہو اس پر ایمان رکھو۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن حکیم میں جھگڑنا کفر ہے۔ حضرت ابن عمر سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے جبکہ آپ کے حجرہ کے باہر لوگ قرآن حکیم کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ آپ سخت غصے کے عالم میں باہر تشریف لائے، محسوس ہوتا تھا کہ آپ کے رخساروں سے خون بہہ رہا ہے۔ فرمایا قرآن حکیم کے بارے میں جھگڑا نہ کرو، تم سے پہلی قومیں بھی آسمانی کتابوں میں جھگڑنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی تھیں۔ قرآن حکیم اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اس کا کچھ حصہ دوسرے کی تکذیب کرے، یعنی اس کو جھٹلائے، بلکہ اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے کی تصدیق کرے، اس میں محکم آیات پر عمل کرو اور متشابہ پر ایمان لاؤ۔ آگے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی آیا جو قرآن حکیم کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ کیا قرآن حکیم مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے۔ حضرت عمر اٹھے، اسے کپڑوں سے پکڑا اور حضرت علی شیر خدا کے پاس لے گئے۔ فرمایا اے ابو الحسن، کیا تم وہ نہیں سنتے جو یہ کہتا ہے؟ آپ نے پوچھا یہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا یہ میرے پاس آیا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا قرآن حکیم مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا یہی وہ بات ہے جس پر بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ جس منصب پر آپ فائز ہیں، اگر میں اس منصب پر فائز ہوتا تو میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ اس طرح کے کوسچن ظاہر ہے یہ متشابہات میں آ جاتے ہیں نا، کہ اب وہ اس طرح کی بحث، مطلب اصل حکم کو چھوڑ کر آپ اس طرح کی ابحاث میں پڑ جائیں کہ قرآن کریم مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، حور جو ہے وہ عورت ہے، اس کا جسم ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ کیا چیز ہے، وہ نور ہے کہ وہ ہماری اپنی بیوی ہوگی، اس طرح کی ابحاث میں پڑھنا۔ بس بتا دیا گیا کہ حوریں ہوں گی تو بس حوریں ہوں گی، ان کے ساتھ ان کو اتنی حوریں مردوں کو ملیں گی تو بس ان کو خوش ہونا چاہیے کہ حوریں ملیں گی، بس اس سے زیادہ آگے نہ جائیں۔ وہ تو اس پہ ہی خوش ہو جاتے ہیں۔
پیش ہو جاتے ہیں. اس سے کلیئر آئی تھنک یہ والی آیت کلیئر ہوگی کافی حد تک. جی آگے آ رہا ہے کہ ربنا اے ہمارے رب لا تزغ قلوبنا، یعنی یہ دعا آ رہی ہے ٹھیک ہے، اے ہمارے رب کہ ہمارے دل نہ پھیر اس کے بعد جبکہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور اب ہمیں عنایت فرما اپنے پاس سے رحمت، بے شک تو سب سے بڑا دینے والا ہے. اس آیت کے بارے میں بعد میں بتاتی ہوں، لیکن یہ والی دعا جو ہے میں نے بتائی تھی کہ ہم نماز میں جب ہم یوم یقوم الحساب تک پڑھ چکتے ہیں تو اس کے بعد یہ دعا مانگنی ہے. تو لوگ آپ سب نے سٹارٹ کیا یا نہیں کیا کسی نے؟ جی اسلام سے پہلے. سلام سے پہلے بالکل یہ پڑھ کے تو اس کے بعد سلام پھیر دیں. بڑی خوبصورت آیت ہے کہ ہمارے دل نہ پھیر، کیونکہ دل جو ہے وہ ظاہر ہے جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے قریب لوگ ایسے ہوں گے کہ صبح کے ٹائم مسلمان ہوں گے، شام کے ٹائم کافر ہوں گے، پھر شام کے ٹائم مسلمان ہوں گے تو صبح کے ٹائم کافر ہوں گے. مطلب ان کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہوگا کہ کبھی وہ ایمان کی حالت میں ہوں گے اور کبھی وہ کفر کی حالت میں ہوں گے. حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر مضبوط کر دے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ دعا کتنی ہی زیادہ کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جب وہ اسے درست کرنا چاہتا ہے تو وہ درست کر دیتا ہے، جب اسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو گمراہ کر دیتا ہے. کیا تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنتی کہ اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کر، ہمیں اپنی طرف سے خصوصی رحمت سے نواز، بے شک تو ہی عطا فرمانے والا ہے. ابن ابی شیبہ کی یہ الفاظ ہیں کہ جب وہ اس سے ہدایت کی طرف پھیرنا چاہتا ہے تو ہدایت کی طرف پھیر دیتا ہے، جب گمراہی کی طرف پھیرنا چاہتا ہے تو گمراہی کی طرف پھیر دیتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، جتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں سب کو ساتھ ملا کر ہر ایک کے لیے جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کا دل چڑیا کے دل کی طرح ہے جو دن میں 7 دفعہ الٹتا ہے. ابو موسیٰ اشعری سے روایت کیا ہے کہ دل کو قلب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. دل کی مثال اس پر کی مانند ہے جو کھلی زمین میں پڑا ہو. صحابہ بھی اپنے اپنے لیے بہت اس طرح کی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ ہمیں ایمان کے مطلب ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا اور یہ ہمیں گناہوں سے بچانا. امام حکم نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا انسان کا دل الٹ پلٹ ہونے میں ہنڈیا سے بھی بڑھ کر ہے جب وہ جوش مار رہی ہو. مطلب اتنا زیادہ انسان اس کا دل پھرتا رہتا ہے کہ کبھی کچھ جیسے ہنڈیا ابلتی ہوئی ہوتی ہے کہ نیچے والا کبھی اوپر آ جاتا ہے، اوپر والا نیچے چلا جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ دعا مانگا کرتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ اے میرے رب میں بدکاری نہ کروں، اے میرے رب میں چوری نہ کروں، اے میرے رب میں ناشکری نہ کروں. حضرت ابو ہریرہ سے عرض کی گئی کیا آپ ڈرتے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں دلوں کو پھیرنے والے پر ایمان لایا ہوں. آپ نے 3 دفعہ کہا. دلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ظاہر ہے پھیر سکتے ہیں، وہ جب چاہیں ہدایت دے دیں، جب چاہیں اس کو گمراہ کر دیں انسان کو. تو ہمیں ہر وقت اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، سب کے لیے ہدایت کی ہی دعا کرنی چاہیے. اگلی آیت ہے کہ اے ہمارے رب بے شک تو لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا. اور ساتھ ہی کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہرگز ان کے مال اس دن کام نہیں آئیں گے، نہ ان کی اولاد ان کے سامنے کوئی کام آئے گی، اور وہی دوزخ کا ایندھن ہے. یہ ظاہر ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن پر ایمان لانا، جب بتا دیا کہ جب ہم نے
اس دنیا سے جب جانا ہے تو ایک آخر حشر میں جمع کیے جائیں گے، وہاں حساب کتاب ہوگا۔ تو پہلا ایمان تو ہمارا یہ ہے کہ جمع کیے جائیں گے، ہم اس دنیا سے جائیں گے، ہم اس دنیا سے نہیں ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ روحیں تخلیق ہو چکی ہیں سب، وہ ہر کسی روح کا جب جب ٹائم ہے وہ زمین پر آتی رہیں گی۔ جب جہاں سے ان کا ٹائم ختم ہوتا جائے گا تو وہ واپس اپنے اسی جگہ پہ جائیں گی جہاں سے ان کو لایا گیا تھا۔ ان کو بظاہر ہم انسان کو مٹی میں دباتے ہیں، لیکن روحیں اپنی ادھر ہی پلٹ جاتی ہیں، ان کو لوٹایا جائے گا۔ جیسے قرآن پاک میں ہر جگہ ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرما رہے ہوتے کہ تم واپس میری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے، تو ادھر سے ہی روحیں آئی ہیں تو وہیں لوٹائے جائیں گی۔ پھر قیامت والے دن ان ساری روحوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ انہیں یہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے، ایک مطلب ٹیسٹ ہے، آپ کو ایک ٹیسٹ جیسے ہم ایگزامینیشن ہال میں جاتے ہیں وہاں پہ ٹیسٹ دیتے ہیں، بالکل یہ دنیا آپ سمجھ لیں کہ ایگزامینیشن ہال ہے۔ اس میں ڈفرینٹ طرح کے کوسچنز، ہر کسی کا کوسچن پیپر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، کوئی دوسرے سے چیٹنگ نہیں ہو سکتی، ہر کسی نے اپنے اپنے پیپر کو سولو کرنا ہے۔ اور جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہر کسی کو اپنے اعمال کا خود ہی حساب دینا ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اس دن وہ بدلے میں کہہ دے کہ میں اپنی اولاد کو بدلے میں دیتا ہوں تو مجھے معافی مل جائے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اس دن اگر کوئی بدلہ ہوگا تو وہ صرف نیکیوں سے ہی بدلہ دیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی چیز کسی کے کام نہیں آئے گی۔ اور جس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کا ظاہر ہے کوئی بھی وہ جو مرضی کر لے، اس کی جتنی بھی دولت، وہ اگر چاہے گا بھی کہ میری ساری دولت لے لے، میری اولاد لے لے، میرے رشتہ دار ماں باپ سب کچھ لے لیں اور مجھے جہنم میں نہ پھینکے، تو اس دن اس کا کوئی چیز ان کے کام نہیں آئے گی، وہ جو مرضی کرتے رہیں گے اور انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ جہنم میں ہی پھینکیں گے۔ یہ آیت جو ہے یہ جن یہودیوں اور مدینہ کے منافقوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے برحق ہونے کی معرفت کے باوجود آپ کا انکار کیا تھا اور اپنے دلوں کی کجی کی وجہ سے قرآن پاک کی آیات متشابہات کو خود ساختہ تعویلات کی، ان لوگوں کو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا، اور ان کے پاس دنیا میں جو مال اور اولاد کی کثرت ہے وہ بھی قیامت والے دن ان کے کوئی کام نہیں آئے گی۔ ایک نصرانی ابو حارثہ بن علقمہ نے اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اگر میں نے لوگوں پر ان کی نبوت کے برحق ہونے کو ظاہر کر دیا تو روم کے بادشاہ مجھ سے وہ سب مال واپس لے لیں گے جو انہوں نے مجھے دیے ہیں۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت نجران کے عیسائیوں کے متعلق نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ آیت بنو قریظہ اور بنو نذیر کے متعلق نازل ہوئی ہے، جو اپنے مال اور اولاد پر فخر کیا کرتے تھے۔ مینس کہ یہ آیات تمام کفار کے لیے نازل ہوئی، لیکن ظاہر ہے ہم جو بھی آیات پڑھتے ہیں قرآن پاک کی وہ صرف کفار تک تو نہیں ہوتی، ہمیں اسے اپنے اوپر بھی اپلائی کرنا ہے۔ اگر کوئی اس دنیا میں نیک کام نہیں کرتا، نیک عمل نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کو نہیں مانتا تو پھر اوبویسلی اس کو بھی اپنا انجام جو ہے وہ انہی کے ساتھ آخرت میں تیار رہنا چاہیے کہ میرے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوگا۔ جب ایک انسان جو ہے وہ اگر ایک نماز ظاہرہ حکم ہے قرآن پاک کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا، یہ احکامات والی آیات میں آتا ہے، تو اگر کوئی بندہ ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑے تو وہ فاسق ہو جاتا ہے، فاسق مطلب گناہگار ہو جاتا ہے۔ تو پھر آپ سوچیں کہ جو بالکل ہی سارے ہی احکامات کو چھوڑ دے گا تو وہ کیا مسلمان رہے گا؟ صرف زبان سے کلمہ پڑے گا اور پھر وہ کہے کہ اب میں جنت میں چلا جاؤں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی کہہ دیا کہ کیا تم نے ایسے ہی خیال کر دیا ہے کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے نبیوں پر آئے تھے، اور وہ ان کو مطلب اس حد تک اذیت دی گئی تھی کہ اس حد تک انہیں تکلیف میں رکھا گیا تھا کہ وہ اور ان کے ساتھ نبی پکار اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد۔ تو ہمیں بھی یہ والی آیت دماغ میں رکھنی چاہیے اور اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔